आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी राय और हस्बे साबिक कुछ रैंडम पिक्चर्स हमने अपने सिलसिले के लिए इंतखाब किया हुआ है, जिनको इंशाल्लाह पेश करेंगे, आप भी देखेंगे। और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं इमरान मदनी भाई हैं, अदनान चिश्ती भाई हैं, खालिद मदनी भाई हैं और अब्दुल वाजिद मदनी भाई हैं। इंशाअल्लाह इनकी राय होगी, इनके कमेंट्स होंगे और उमूमी तौर पर तमाम तर मोहब्बतों और अपनाइयत के बावजूद हमारे पैनल की जो राय होती है वो आपस में एक दूसरे से मिलती नहीं है, जुदागाना होती है। अलबत्ता इख्तिलाफ राय का हक़ देते हैं और दूसरे की राय को भी अप्रिशिएट कर लेते हैं। तो आज भी ऐसा ही होना है, कुछ पिक्चर शामिल करेंगे। और जैसा कि मैं पहले भी कहता हूँ, आज भी कहूँगा कि आपका भी इम्तिहान है, आपके फ़हम का भी इम्तिहान है कि जो हम पिक्चर पेश कर रहे हैं, आप भी ज़रा सोचिए कि उस एक पिक्चर में से कौन कौन से सबक हमें मिल रहे हैं, किन किन चीज़ों से हम इबरत हासिल कर सकते हैं। हुज़ूर जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि बेशक बरोज़ क़यामत इसकी दहशतों और दुश्वार गुजार घाटियों से जल्द नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, इससे पहले कि मैं तस्वीर की तरफ बढ़ूँ, पिक्चर शो करें आपको और मुबल्लिगीन को, एक गुजारिश पेश करना चाहता हूँ। हमारे सिलसिले में क्योंकि एक तस्वीर दिखाई जाती है, एक पिक्चर दिखाई जाती है जो एक मंज़र पर मुश्तमिल होती है और हम राय देते हैं। हर मंज़र का एक पस मंज़र होता है। हम अपनी रियल लाइफ में जब मुख्तलिफ़ फ़ैसले कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे कमेंट्स कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ़ मामलात हमारे पेश नज़र होते हैं, तो बाज़ औक़ात हम राय देने में, फ़ैसला करने में बहुत जल्दी कर जाते हैं। और आपको भी इसका तजर्बा होगा कि बाज़ औक़ात वो राय और वो फ़ैसला गलत साबित हो जाता है, मंज़र की वजह से नहीं बल्कि पस मंज़र की वजह से। इसकी एक मिसाल दी जाती है, एक हिकायत बयान की जाती है। मुमकिन है ये वक़ूई वाक़या ना हो, यानी ये वाक़या हकीकतन में मुमकिन है कि ना हुआ हो, किसी ने तमसीलन इसको बयान किया हो। वो यूँ है कि एक शख्स अपने बच्चे के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा था और उसका बच्चा बहुत शरारतें कर रहा था। बाज़ बच्चे होते हैं ना, ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं और वो किसी से डरते वरते भी नहीं है। ट्रेन व्रेन में ऐसे बच्चे आ जाए ना तो वो पूरा केबिन ही उनका नानी जी का घर बना हुआ होता है। तो ऐसा ही था उस बच्चे का भी, गोया कि यहाँ से छिलांग मार, इसको तंग कर, उसके साथ शोर शराबा कर, तो ऐसा था। अब लोग एक टाइम तक तो बर्दाश्त किया, लेकिन फिर बाप को देखना शुरू किया, बच्चे को देखना शुरू किया और फिर किसी ने बाप को कहा भी कि आप अपने बच्चे को समझाते नहीं। तो उस बाप ने दर्द भरे अल्फाज के साथ इस बात को बयान किया कि मेरे में समझाने की ताब नहीं है। वजह यह है कि इस बच्चे की वालदा जो कि दूसरे शहर में है, उनका इंतकाल हो गया है और इस वक्त मैं उसके जनाजे में शिरकत करने के लिए अपने बच्चे को लेकर जा रहा हूँ। अब जो ट्रेन के अफराद थे जो अभी तक उस बच्चे की शरारतों से बेजार हो चुके थे और बाप को समझा रहे थे कि इसे समझाओ, अब उन्हें समझ में आ चुकी थी बस मंज़र पता चलने के बाद कि कुछ देर के लिए अगर इस बच्चे की शरारतें बर्दाश्त कर ली जाएं तो क्या ही हरज है कि इसके ऊपर इतनी बड़ी आफत आ गई, माँ दुनिया से रुखसत हो गई है। तो ऐसे ही हमारे सामने भी जब मामलात आते हैं तो फौरी रिएक्शन ना दिया करें। बाज़ औक़ात फौरी रिएक्शन के नताइज अच्छे नहीं होते, फ़ैसले दुरुस्त नहीं होते। तो इस पर आप भी मज़ीद गौर करते रहें, हमारा पैनल भी गौर कर रहा है। लेकिन पैनल से मैं हिकायत पर कोई आर्गूमेंट नहीं करूँगा, कोई राय नहीं लूँगा, बल्कि हम बढ़ेंगे तस्वीर की तरफ और पहली तस्वीर अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। हाँ जी, देखिए तस्वीर। आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय। जी इमरान भाई, तस्वीर देख ली? जी, ये एक ट्रेन की पटड़ी बिछाई जा रही है जो कि गलत बिछ गई है तस्वीर के अंदर। ठीक। तो अब ये आपस में 6 लोग हमें नज़र आ रहे हैं तस्वीर के अंदर। जी।
جن میں سے 2 بڑے لوگ ہیں، یہ دونوں گویا کہ ان کے لیڈر ہیں، صحیح، یعنی 2 اس کی ٹیم میں ہیں اور 2 اس کی ٹیم کے اندر ہیں. 3 افراد کی ٹیم ہے. 3 افراد کی ٹیم ہے. ایک ٹیم جو ہے وہ سامنے سے بچھاتی آ رہی تھی، صحیح اور دوسری جو ہے وہ اس طرف سے پٹری کو بچھاتے آ رہی تھی ٹیم. صحیح. تو اب ان کے اندر ہو گیا اختلاف، کیونکہ کام ہی خراب ہو گیا. کام خراب ہو گیا. اب کام خراب ہو گیا تو دونوں ایک دوسرے پہ بلیم کر رہے ہیں کہ تم نے غلط کیا، وہ کہہ رہا تم نے غلط کیا. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بغیر پلاننگ کے یہ کام کیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی آپ کا جو پوائنٹ آ رہا ہے وہ پلاننگ پہ آ رہا ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے. کوئی بھی کام بغیر پلاننگ کے کیا جائے گا تو اس کا یہی حال ہوگا کہ کام بھی خراب ہوگا، آپس میں اختلافات بھی ہوں گے، اور پھر دیگر معاملات بھی بڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو بہرحال جو بھی کام کریں پہلے اس کا روڈ میپ تیار کریں. ٹھیک ہے. اس کی پلاننگ کریں کہ کتنے ٹائم میں ہوگا، کیسے ہوگا، کتنے افراد کی ضرورت ہے، کتنی لاگت ہے، کتنے وقت میں ہوگا. یہ ساری چیزیں پہلے طے کرنے کے بعد پھر اس کام کا آغاز کیا جائے تو ہوپ فلی کہ وہ اچھے انداز میں پورا ہو. یعنی ایگزیکیوشن میں جلدی نہ کی جائے، بلکہ پہلے غور و فکر کر لیا جائے کہ اس کے ایف اینڈ بٹس کیا ہیں، کیا کیا پرابلمز آ سکتی ہیں، اور اس کو ہم کیسے ٹیکل کریں گے. عدنان بھائی یہ بتائیے کہ اس میں غلطی کس کی ہے؟ اس تصویر میں تو یوں لگ رہا ہے کہ جی کچھ نہ کچھ دونوں افراد کی غلطی ہے. صحیح ہے، رائے آ گئی آپ کی. جی، دونوں افراد کی یوں غلطی ہے کہ اگر یہ جیسے ابھی یہاں مل کر گفتگو کر رہے ہیں، اگر یہ میٹنگ پہلے کر لی جاتی، صحیح ہے، کہ پلاننگ ہو جاتی اور اپنا جو یوں کہہ لیں ایک ٹریک ہے جی، اور اس کی جو سمت ہے اور جو اس کی جگہ ہے بچھانے کی وہ پہلے سے طے کر لی جاتی. ٹھیک ہے. یعنی ہمارا سفر کرنے کا جو یوں کہہ لیں جو ٹریک ہے، جو سمت ہے، وہ یہ ہے. تو یہ نوبت نہ آتی جو اب آ چکی ہے. صحیح. کہ اب محنت بھی لگ چکی اور جو وقت تھا وہ بھی صرف ہو گیا، سرمایہ بھی صرف ہو گیا، اور اب بھی یہاں سمجھداری کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں افراد اس کو کم وقت میں، اب غلط ہو گیا ایک، اب اس کو درست کیسے کر سکتے ہیں. صحیح. ایک تو یہ ہے کہ نئے سرے سے سارا کام، اب یہ یعنی جو ایک مل گیا ہے ایک ٹریک جی، اور 2 الگ ہو گئے. جی، اصل تو ایک نے ملنا تھا، ابھی جو ایک رہتا ہے ایک تو ملا ہوا ہے پہلے سے. اب اگر یہ سمجھداری کا کام یہ کریں کہ یہاں جو صورتحال ہے، اگر ساتھ جو ہے وہ جگہ موجود ہے تھوڑی، اور یہ اس کو اس طرف تھوڑا کر کے اور دونوں کو ملا دیتے ہیں، صحیح، تب تو کم وقت میں یہ جلدی کام مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ جیسی ابھی ان کی صورتحال ہے، بحث و تکرار، ان میں سے کوئی ایک بھی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہا تم نے کیا، وہ کہہ رہا تم نے کیا. اچھا، وہ جو ان کے ساتھ والے افراد ہیں وہ ایک دوسرے کی یہ جو دھینگا مشتی ہے نا اس کو دیکھ رہے ہیں، اور سمجھ انہیں بھی نہیں آ رہی کہ یہ بندگان خدا حل پیش نہیں کر رہے، اور دونوں، وہ اس کو کہہ رہا ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے تم نے خراب کیا ہے، وہ کہہ رہا تم نے خراب کیا ہے. اگر یہ اس وقت بھی پہلے تو جو غلطی نہیں کرنی تھی وہ پلاننگ نہ کر کے انہوں نے غلطی کی، اور اب دوسری غلطی یہ کر رہے ہیں کہ کام غلط ہو گیا، اب وہ اسے کہہ رہا ہے تم نے غلط کیا، وہ اسے کہہ رہا ہے کہ تم نے غلط کیا. ٹھیک ہے. چاہیے یہ جیسے ہمارے یہاں روڈز پہ ہو جاتا ہے، تمہاری غلطی تھی، تمہاری غلطی تھی. وہ غلطی جو ہے نا، نہ میں تسلیم کروں گا نہ آپ تسلیم کریں گے. یعنی عام طور پر جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو ہر ایک دوسرے کو الزام دے رہا ہوتا ہے. حالانکہ ایسے میں الزام دینے کی بجائے جو کام غلط ہو گیا ہے اس کو ہم جلد از جلد کیسے صحیح کریں، اس لیے کہ ہمارے اس غلط ہو جانے کی وجہ سے لوگ مصیبت کا شکار ہو گئے ہیں، وہ پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں. پہلے تو تھے میں اور آپ، 2 افراد تھے، اور اب اس کے اندر کچھ اور افراد بھی شریک ہو چکے ہیں جو ہماری غلطی کی وجہ سے بیچارے، وہ کہتے ہیں نا نا کردہ گناہ کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا. تو بعض اوقات اس طرح کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی نے ایک کام، ایک غلطی اس نے نہیں کی، لیکن آپ نے ان لوگوں کو اپنی اس غلطی میں شامل یوں کر لیا ہے کہ جناب ہم سے غلط ہو گیا ہے، لہٰذا ہم بے سکون ہیں تو آپ کو بے سکون ہونا پڑے گا. تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ کم وقت میں اس ایک ٹریک کو، یعنی اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ اگر جگہ تبدیل کر دی جائے تو یہ ٹریک سیدھا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا پوائنٹ یہ آیا کہ غلطی جو ہونی تھی ہو چکی ہے، پلاننگ کی کمی تھی، لیکن اب دوسری غلطی کہ اسی غلطی پہ اٹک کے نہ رہ جائیں، بلکہ اسے سدھارنے کی اور درست کرنے کی کوشش کریں. ویسے غلطی جو ہے نا، ایک ٹریک جو آ رہا ہے نا وہ آپ دیکھیں برج کے اندر سے جو چھوٹی سی سرنگ ٹائپ کا بنا ہے ادھر سے آ رہا ہے، دوسرا ٹریک ادھر سے جا رہا ہے نا. تو یہ دوسرے ٹریک والوں کی غلطی لگ رہی ہے اس منظر سے، کیونکہ
کیونکہ وہ جو ٹریک بچھا ہوا ہے نا اگر آپ دیکھیں تو اس کے پاس تو اسپیس ہے ہی نہیں, وہ اپنی اسپیس کے مطابق صحیح آیا, تو اس ٹریک کی غلطی لگ رہی ہے. خالد بھائی آپ کیا رائے دیں گے یہ بتائیں پہلے تو, اور دوسری بات وہ پہلے جواب دیں آپ کہ اس میں ایک لائن تو مل گئی ہے, ٹھیک ہے, دوسری لائن نہیں ملی, صحیح ہے, تو جو لائن مل گئی ہے وہ تو گویا کہ درست ہے, تو اگر اس کو ادھر کر لیں یا اس کو ادھر کر دیں اور ان کو ملا دیں تو معاملہ سیدھا ہو جائے گا. بہت مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی جس طرح سے ملانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہ وہ کیا کہا جاتا ہے کایا ہی پلٹ کے رکھ دی جائے گی اس کی, کیونکہ ٹریک اس طرح سے بچھتے نہیں ہیں جس طرح ہم نے سیڑھی کو اٹھا کر زمین پر ڈال دیا ہو, بلکہ اس کے لیے باقاعدہ جو پلاننگ ہوتی ہے یہ زمین کے ساتھ جوڑ کر بنائے جاتے ہیں. تو یہ صرف اس کو پلٹنے سے کام حل نہیں ہوگا بلکہ اب اس کو اکھاڑ کر دوبارہ درست کرنا پڑے گا, اور اتنا ایریا کم از کم ہوگا کہ اچھا خاصا کام اس کے لیے ہو جائے. لیکن یہاں جو پوائنٹ میں دینا چاہوں گا وہ یہ کہ چاہے پلاننگ فیل ہوئی یا کوئی بھی معاملہ ہوا, بہرحال نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ غلطی ہو گئی ہے. اب اس غلطی کا قصوروار ڈھونڈنے میں وقت برباد کرنے سے بہتر یہ کام ہے کہ اس مرحلے کو درست کر لیا جائے اور اس کی الجھن کی سلجھن کی طرف جایا جائے. یہ معاملہ سلجھ کیسے سکے گا, اگر اس پر غور کریں گے تو میرے خیال سے ان کے لیے بھی آسانی ہوگی اور جنہوں نے اس ٹریک پر چلنا ہے ان کے لیے بھی آسانی ہوگی. ٹھیک ہے, جو عدنان بھائی نے بات کی آپ اسی کو ساتھ سیکنڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, عبدالواجد بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بہت اطمینان سے, بہت بلکہ مراقبے کی حالت میں بھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے, تو کیا کہیں گے آپ اس کو؟ جی میں اس سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس میں ایک جو پٹڑی ہے وہ مل گئی ہے ایک سائیڈ اور ایک سائیڈ نہیں ملی. تو زندگی میں کچھ معاملات تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں غلطی کی گنجائش ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں 100% پرفیکشن چاہیے ہوتی ہیں. صحیح. جیسے اگر ایک گلاس پانی ہے تو اس میں اگر ایک قطرہ بھی نجاست کا گر جائے تو وہ سارا پانی جو ہے نجس ہو جائے گا, اگرچہ ایک قطرہ گرا ناپاک ہو جائے گا, ناپاک ہو جائے گا. اسی طریقے سے کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ایک بانڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں ذرا سا بھی اگر کریک آ جاتا ہے تو وہ بانڈ قابل اعتماد نہیں رہتا. صحیح. جیسے والدین اور بچوں کا تعلق ہے, تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ اگر بچہ تھوڑا سا بے ادب ہے تو چل جائے گا. بے ادبی بے ادبی ہے. ٹھیک ہے. والدین کو ہرٹ کرنا چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو یہ باعث وبال ہے. اسی طریقے سے میاں بیوی کے درمیان جو اعتماد ہوتا ہے وہ اعتماد مکمل ہونا چاہیے. ایک فریق کو دوسرے فریق کے ساتھ مکمل وفاداری اور رشتے کو نبھانے کی سوچ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. اگر میاں بیوی کے اس نازک رشتے میں ذرا سی بھی دراڑ آ جائے تو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ خلیج بڑھتی چلی جاتی ہے. ٹھیک. اس کی ایک اور مثال میں دیتا ہوں کہ جب آپ ایک لکیر کھینچتے ہیں دو مقامات کے درمیان تو اس لکیر کا مکمل طور پر سیدھا ہونا ضروری ہے. صحیح. اب اگر آپ اس لکیر کو 1 انچ کے لیے بھی دائیں یا بائیں کر دیں گے تو اگر وہ لکیر سیدھی ہے تو وہ اس مقام پر نہیں پہنچے گی جہاں اس کو جانا چاہیے. میں اس کی ایک اور مثال دوں کہ آپ یہاں سے لاہور ایک خط مستقیم لے کر جانا چاہتے ہیں, تو آپ اگر اس خط مستقیم کو, اس اسٹریٹ لائن کو چند انچ کے لیے دائیں یا بائیں کر دیں تو وہ لائن لاہور نہیں پہنچے گی بلکہ وہ پشاور پہنچ جائے گی. صحیح. تو ایسے ہی زندگی میں جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں بعض ایسے نازک ہوتے ہیں کہ ان میں بعض اوقات آپ کو غلطی کا مارجن نہیں ملتا, اور اس میں بالخصوص جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اور اس میں بھی بالخصوص جو کردار کے حوالے سے نزاکت ہے اس کے حوالے سے آدمی کو بہت محتاط ہونا چاہیے. بعض اوقات ایک مرد جو ہے شادی سے باہر کسی رشتے کو بہت لائٹ لے رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب اس کی بیوی کو اس رشتے کا پتہ چلتا ہے تو وہ بے وفائی شمار ہوتی ہے. اور ایسے ہی خاتون کے لیے اپنی عزت اور پارسائی کی جو حفاظت ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک. کہ اس کے دامن پہ ذرا سا دھبا اگر لگ جائے تو اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم اور غفور ہے, وہ معاف کر دیتا ہے, لیکن دنیا معاف نہیں کرتی. ٹھیک. تو بعض جگہوں پہ ہلکی پھلکی غلطی جو ہے
اس کی گنجائش نکلتی ہے، لیکن بعض جگہوں پہ ہلکی پھلکی غلطی کی بھی گنجائش نہیں ہوتی. تو زندگی میں ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے، اور بالخصوص جن معاملات کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے تو ان معاملات میں تو بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. سبحان اللہ. ایک تصویر ہے جناب، اور اس سے 3 پہلو ہمارے سامنے آ گئے کہ نمبر 1، جب بھی کوئی کام کرنے جائیں تو پلاننگ کر لیں، اور اچھے طریقے سے پلاننگ کر لیں. صرف اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں کر لیں، بلکہ اس فیلڈ کے جو ایکسپرٹ افراد ہوں اگر ان سے مشاورت کر لی جائے تو امید ہے کہ بڑے نقصان سے بچیں گے، بلکہ اچھے انداز سے کام ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ انسان ہے، غلطی ہو گئی ہے تو اب غلطی کی لکیر پیٹتے نہ رہیے، تو اب اس کو درست کر لیجیے. اور تیسری بات جو آئی ہمارے سامنے وہ یہ کہ زندگی کے بعض معاملات ایسے ہیں جہاں پہ غلطیاں چل جاتی ہیں. چلنے سے مراد یہ ہے کہ بحیثیت انسان ہو جاتی ہے اور پھر اس غلطی کی تلافی بھی ہو جاتی ہے. لیکن بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ جن کی تلافی ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہ اگر ہم یہ گناہ اور نیکی اور ثواب کے تناظر میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ تو توبہ کی وجہ سے، توبہ کی برکت سے معاف فرما دے گا، لیکن دنیا میں وہ داغ اپنے ذات پہ سے، اپنے کردار پہ سے ہٹانا یہ بڑا دشوار ہوتا ہے، اور فی زمانہ تو اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اب ہم بڑھیں گے اگلی تصویر کی طرف عمران بھائی، اور اگلی تصویر دیکھتے ہیں جناب. آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے عدنان بھائی، آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا پیغام دیں گے؟ مہروز بھائی، اگر اس پکچر کو ایسے یعنی سرسری طور پر بھی دیکھا جائے تو جو ایک اسلام کا بنیادی کانسیپٹ ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس سے، کہ دنیا جو ہے نا وہ مصائب، آلام، آزمائش، نشیب، فراز اور تنگ دستی اور آسانی، مختلف چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اس ساری کی ساری کنڈیشن میں ہمیں سکون کیسے میسر آئے گا؟ ٹھیک، یہ چیزیں ہم بدل نہیں سکتے. یعنی کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں جو چاہوں گا وہ دنیا میں میرے لیے ہو جائے، میں اپنی من مانی زندگی گزاروں دنیا کے اندر، یہ نہیں ہو سکتا. یہ جنت کے اندر ہوگا. جس چیز کی آپ کو خواہش ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی، آپ کی دسترس میں ہوگی، آپ کی مٹھی میں ہوگی، یوں کہہ لیں. یہ جو وقت اور یہ کنڈیشن، یہ صورتحال، یہ جنت کے ساتھ خاص ہے. دنیا میں رہتے ہوئے ہم یہ ساری کی ساری چیزیں، اس انداز کی زندگی جو ہے نا وہ حاصل نہیں کر سکتے. لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ ایک چیز ایسی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد پر مشتمل ہے، جو مجھے میرے خالق اور مالک کا پتہ دیتی ہے. اگر میں اس چیز کو لے لوں اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کر لوں، یعنی عبادت کے وقت میں عبادت، تعلق قائم کرنے کا مطلب یہ ہے میں گھر میں ہوں تو میری جو عبادت کا انداز ہے وہ ہے جو اللہ رسول نے بتایا. گھر میں رہتے ہوئے مسائل ہیں گھر کے اندر، مثال کے طور پر بچوں کی ضروریات ہیں، دیگر چیزیں ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہیں. لیکن یہ ساری پرابلمز بندے پر جو ہے نا وہ حاوی نہیں ہوتی اس وقت جب کہ اس کا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے. اگر وہ یہ جو ایک تعلق ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اگر یہ تعلق کمزور پڑ گیا ہے یا اس نے بالکل ہی اپنے رب کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے، تو پھر یہ جو پرابلمز ہیں نا، ایک بھی اسے ایسی لگے گی جیسے 100 بن چکی ہیں یا 1000 بن چکی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں بعض اوقات آدمی کسی ایک پرابلم کی وجہ سے، کسی ایک مسئلے کی وجہ سے ہی وہ آخری سٹیج تک پہنچ جاتا ہے اور خودکشی کرنے تک جو ہے وہ نوبت آ جاتی ہے. یعنی وہ صرف ایک مسئلہ، وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ وہ اپنے خالق و مالک کو بھول گیا. اگر اس کا تعلق ادھر مضبوط ہوتا تو اب وہ جو توکل، بھروسہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو اعتماد تھا، جسے اعتماد علی الخالق کہا جاتا ہے، تو وہ اس چیز سے یہ جو آخری سٹیج پر پہنچ گیا ہے مرنے کی، خودکشی کرنے کی، یہ نوبت نہ آتی. اس لیے دنیا مسائل کا گھر ہے، لیکن اس کا حل اپنے رب کو یاد کرنا ہے کہ وہی بندے کو مسائل سے نکالنے والا ہے. سبحان اللہ. جی خالد بھائی. دان بھائی کی بات سے ہی ایک شعر عرض کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے،
ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بندہ کبھی یہاں، کبھی اس کی منت، کبھی اس کی سماجت اور لوگوں سے بنا کر رکھنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مخلوق بھی اس سے ناراض رہتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اس نے آنا سیکھا ہی نہیں. انسان کو فطری طور پہ اور طبعی طور پر نیکی پسند ہونا چاہیے. یہ بولنا آسان ہے، ہونا شاید مشکل ہے. بڑی رکاوٹیں ہیں، ان کو فیس کرنا پڑتا ہے، ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، پھر ہی جا کے بندہ اس نہج پر آتا ہے. اور اس کے لیے صوفیہ نے تو اپنی زندگیاں لگائی ہیں، مراقبے کیے ہیں، بہت زیادہ کوششیں کی ہیں. اس تصویر کو دیکھ کر اگر میں ایک بات کہنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ زندگی میں 20 چیزیں آپ کے لیے ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہیں، نقصان دہ بھی ہیں. یہاں 99 کے ساتھ جو پرابلم لکھا ہے، میں اسے اگر ریموو کر دوں، صرف 99 تھنگس اس کو رکھا جائے کہ مختلف چیزیں ہیں جو آپ کو کھینچ رہی ہیں، آپ کی ضرورت کی بھی ہیں، آپ کی سہولت کی بھی ہیں، آپ کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے ان پر. بیزی آپ ان میں جی، لیکن ایک وہ بات ہے جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے، جس کو فرمایا گیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تو اس مقصد کے لیے ہمیں ان ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. صحیح. ضرورتاً تو استعمال کی جائیں گی چیزیں، لیکن مقصد کو پریورٹی دینی پڑے گی. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں انوالومنٹ ہمیں کس لیے جناب آپ نماز نہیں پڑھتے؟ ارے بھائی صبح سے اٹھتے ہیں، جو چلتے ہیں ضروریات کمانے کے لیے، ایسی انگیجمنٹ رہتی ہے پورے دن، سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے. تو مسجد کی طرف قدم بڑھانا تو بہت بڑا کام ہے جناب. جس سے پوچھ لیا جائے تو اس کی مصروفیات، اس کی ضروریات، اور اس کے پاس اپنی سٹوریز ہیں، کوئی نہ کوئی ریزنز اپنے بیان کر ہی دے گا وہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں یہی ارشاد فرمایا تھا کہ تمہیں کوئی چیز بھی، نہ تمہارا مال نہ تمہاری اولاد، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. اگر ایسا ہو گیا کہ ان چیزوں نے تمہاری ساری توجہ کو اپنی طرف لے لیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی نقصان اٹھانے والا ہے. تو ہم دیکھیں کہ ان ساری چیزوں میں ہمیں جو خواہش کر رہے ہیں مل رہی ہے. آپ دیکھیں کہ نئے سے نئے گیجٹس جو ہیں وہ بندے کی ٹیبل پر موجود ہیں. صحیح. لیکن عبادت کے لیے ایک جائے نماز بھی اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ تلاوت کے لیے ایک قرآن کا نسخہ بھی اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ طبعی طور پر اگر میلان اس طرف ہوگا نا تو مہروز بھائی آپ کو جھوپڑیوں میں بھی قرآن واضح طور پہ رکھا ہوا نظر آ جائے گا. ایسے ہی. لیکن اگر طبعی طور پر میلان نہیں ہے تو بندہ اپنا محل بھی بنا لے گا تو نماز کے لیے کوئی جگہ مختص کرنا اس کے دھیان میں نہیں رہے گی، وہ چوک جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طبیعتوں کو یہ میلان عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تصویر سے جو چیز آپ نے اخذ کی اور ایک نقطہ اٹھایا کہ ہماری طبعی جھکاؤ جو ہے وہ نیکی کی طرف ہونا چاہیے، اور اس کی جو آپ نے آخری مثال دی، میں اس پہ تھوڑی اور واضح مثال دے دیتا ہوں. بالکل. جو شاید ہر گھر میں ہو چکی ہو، ہر خاندان میں ہو چکی ہوگی. وہ یہ کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو ہمارے یہاں کچھ دینے لینے کا رواج ہے. کچھ دولہا والے بھی دیتے ہیں لیکن دلہن والے زیادہ دیتے ہیں. صحیح. دلہن کی طرف سے جہیز بھی جا رہا ہوتا ہے. اب وہ کتنا جانا چاہیے، کتنا نہیں جانا چاہیے، اس کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، وہ ساری چیزیں ایک طرف جا رہا ہوتا ہے. تو مجھے اس کا تجربہ ہوا خالد بھائی، عمران بھائی، کہ بہت سارے کیسز میں، ایک دو کی بات نہیں کر رہا میں، تو کافی ٹائم ہو گیا، مجھے فیل ہوتا ہے کہ جی بارات والے دن فون آ رہا ہوتا ہے، مہروز کہاں پر ہو؟ جی میں یہاں پر ہوں. یار وہ قرآن پاک چاہیے تھا. کب چاہیے؟ ابھی چاہیے، آج چاہیے. کیوں؟ یار وہ بہن کی بارات ہے نا آج، تو سارا انتظام تو ہو گیا، وہ قرآن پاک لینا بھول گئے. وہ بیٹی کی ہے نا تو قرآن پاک لینا بھول گئے. یہ ایک دو جگہ نہیں خالد بھائی، یہ میں بالکل، اگر میرے سامنے کوئی آ جائے میں اس کو بتا سکتا ہوں اس گھر میں ایسا ایسا ہوا ہے. تو قرآن پاک کیسے بھول گئے؟ حالانکہ جب بیٹی کو دینے کی بات آ رہی ہے، بعض گھروں میں یہ بھی ہے، اس سے بھی انکار نہیں، کہ قرآن پاک ہی سے ابتدا کی جاتی ہے اور کی جانی بھی چاہیے. وہاں وہ کیسے بھولے؟ سب سے پہلے تو قرآن پاک آنا چاہیے. اگر کچھ دینا ہی ہے تو نئی زندگی کی شروعات ہے، کتاب ہدایت سے بڑھ کر کون سا گفٹ ہوگا؟ تو لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، دوسری چیزوں پہ ہوتی ہے. حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں
جناب یہ لے رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں، فلاں لے رہے ہیں، ڈھمکانا لے رہے ہیں. لیں جی، بالکل لینا چاہیے، سفر ہے، تیاری ہونی چاہیے. لیکن آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ حج. کرنے کیا جا رہے ہیں؟ عمرہ. تو حج کیسے ہوتا ہے؟ عمرہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ وہاں پہنچنے کے بعد لوگوں کو نہیں پتا کیسے ہوتا ہے، اور وہاں سے ہو کر آ گئے، اور جب اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ یوں کیا ہم نے، یوں کیا، تو ان یوں کرنے میں اور یوں کرنے میں پتہ چلا کتنا ہی دم لازم ہوگا. تو بہرحال اپنے رجحان نیکی کی طرف لے کر آئیں. بات سے بات چلتی ہے تو کچھ میرا بھی دل کرتا کچھ بولوں تو پھر بول ہی لیتے ہیں بڑے لوگوں کے سامنے. ویسے ہی بولنا مشکل ہوتا ہے، اور اب جس کی طرف بڑھ رہا ہوں وہ تو ہم سب میں بڑھا ہے. جی مہروز بھائی، تصویر سے جو چیز بالکل واضح ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی 99 پرابلمز ہیں تو ان کا جو سلوشن ہے وہ نماز میں ہے. ٹھیک ہے. یعنی علامتی طور پہ سمبولیکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ چاہے جتنی بھی تکلیفیں، جتنی بھی پرابلمز، جتنے بھی مسائل ہوں، اللہ کی طرف رجوع کریں. ٹھیک. تو اگر آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے اور آپ کی لو اس سے لگی ہے تو پھر یہ وقتی طور پہ تو مسائل آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے چاہا تو ان قریب اس ٹنل کے آخر میں، تاریک سرنگ کے آخر میں آپ کو روشنی ضرور نظر آئے گی. قرآن کریم کی ایک آیت ذہن میں آتی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سبحان اللہ. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. واہ جی واہ. یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یعنی تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر جہاں تک رزق کی بات ہے تو اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے جیسے رجوع کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. دنیا بھر کی پریشانیاں، دنیا بھر کے مسائل اس کے سامنے آ جائیں، جب اس نے اس دنیا کے مالک کی طرف رجوع کر لیا تو یہ پریشانیاں اس کو وقتی طور پہ تو پریشان کریں گی، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا، اور وہ سرخروئی ہی حقیقی کامیابی ہے. سبحان اللہ. اور اس کے برعکس جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو قرآن کریم میں ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے منہ پھیر لے تو اس کے لیے زندگی تنگ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو اب یہاں پہ معلوم یہ ہوا کہ جس کا رجوع اللہ کی طرف ہے، جس کی لو اللہ سے لگی ہے، تو اگر وہ مشکل میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ میں اس کے لیے کوئی رستہ نکالوں گا. اور بالخصوص جو رزق کی پریشانی ہے تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں اس کو وہاں سے دوں گا کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے. اور جو اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑ لے تو بے شمار نعمتوں، بے شمار وسائل، بے پناہ دولت کے باوجود اس کی زندگی ایک تنگ زندگی ہوتی ہے جس میں پریشانی ہوتی ہے. اور پریشانی کا تعلق صرف معاشی پریشانی سے نہیں ہوتا. بعض اوقات لوگ معاشی طور پہ بہت خوش ہوتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل کو، ان کی روح کو وہ سکون میسر نہیں ہوتا کہ جو اس شخص کو میسر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ایک حدیث مبارکہ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں آئی تھی، ابن ماجہ کی حدیث، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جس نے اپنی تمام سوچوں کو آخرت بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی جس نے دنیا کی تمام سوچوں کو سائڈ پر کر دیا اور آخرت کو مقدم رکھا، اس بات کو یاد رکھا کہ میں نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور اس نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی، تو حدیث کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے، اور جس نے دنیا ہی کو اپنی تمام تر سوچوں کا محور اور مرکز بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اس بات کی پرواہ نہیں فرماتا کہ وہ کس وادی میں جا کر ہلاک ہو جائے. یعنی اس شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. تو ہمارے لیے جو سیکھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، وہ یہ ہے مہروز بھائی کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی
प्रायोरिटी लिस्ट में, अपनी तरजीह में सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी और उनकी रज़ा रखनी चाहिए। बकिया सारी चीज़ें बाद में होनी चाहिए। तो जिस शख्स को सोच का ये महवर मयस्सर है तो वो शख्स दुनिया का खुशनसीब शख्स है, और अल्लाह ने चाहा तो उसकी ज़िंदगी भी बड़ी खुशहाली और अच्छे तरीके से गुजरेगी। लेकिन जो शख्स इसके बरक्स है, उसकी सोचों का महवर व मरकज़ सिर्फ दुनिया है। सुबह उठता है तो दुनिया के पीछे भागता है, सारा दिन दुनिया के पीछे भागता रहता है, और रात जब सोता है तो उस वक्त भी उसके जहन, उसके ख़्याल में दुनिया ही होती है। तो उसके लिए ये दुनिया बड़ी तंग हो जाएगी और उसको और उसकी रूह को किसी करवट चैन नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला जो है हमें तौफीक दे कि हम आखिरत को मुकद्दम रखें, अल्लाह ताला की ज़ात को मुकद्दम रखें, उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को मुकद्दम रखें, और दीन इस्लाम की तालीमात और शरीयत को मुकद्दम रखें। तो अल्लाह ने चाहा तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी इंशाअल्लाह संवर जाएगी। क्या बात है। दो बातें, एक अल्लाह से ताल्लुक़ होगा तो इंशाअल्लाह परेशानी आपके लिए परेशानी नहीं रहेगी। इसको समझना बड़ा आसान है। 6 महीने का बच्चा भी इस बात को समझता है कि जब मैं बाप की गोद में हूँ ना तो अब मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो यकीनन सबसे बड़ा है, कादिर मुतलक है और हकीकतन माबूद है। तो जब कोई उसकी साया रहमत में आ जाएगा तो फिर उसको किस बात का अंदेशा है? फिर तो बड़े से बड़ा पहाड़ और बड़े से बड़ा तूफ़ान उसके लिए कुछ भी नहीं। दूसरी बात अब्दुल वाजिद भाई आपने जो कही, मैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ इमरान भाई, कि ये जो है ना कि वहाँ से रिस्क मिलेगा जहाँ से गुमान भी नहीं होगा। किताबों में सैकड़ों वाक़यात इसके लिखे हुए मिल जाएंगे, आपको तजर्बे मिल जाएंगे, मतलब लोगों के साथ हुआ ये। मैं भी एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक़ सुनार मार्केट से रहा है, तो काफ़ी अरसे सुनार मार्केट में रहा हूँ। तो 2 ताजिरों का कोई लेन देन था। अच्छा, दोनों काबिल इज़्ज़त इस एतबार से कि मार्केट में नाम, और एक के पास दूसरे की कुछ रकम रह गई। वो लेना भूल गया कि मैंने तुम्हारे को माल दिया था, वो रकम लेनी है, हिसाब में इतनी बाकी है, ये भूल गया। अच्छा, वो भी दुनियादार टाइप का बंदा, उसने बोला जब ये मांग नहीं रहा तो दूं क्यों, दबा लिए पैसे। इधर से तकाजा नहीं हुआ, ये तो भूल गया कि मुझे लेने। होता है मार्केट में ऐसा, बाज़-औक़ात जब बिजनेस चल रहा होता है और मुसलसल डीलें चल रही होती हैं तो ऐसा हो जाता। तो ये भूल गया इमरान भाई। अब कुछ सालों के बाद अल्लाह ताला ने उसे तौबा की तौफीक दी, वो दावत इस्लामी के दीनी माहौल के करीब आया और उसे ये याद रहा कि मैंने फुला के इतने इतने लाख रुपए देने। तो खालिद भाई, उस बंदे ने सही एक मुबल्लिग से रब्ता किया और उसको किसी जरिए से रकम पहुंचवाई। इतना बता दिया कि भाई देने फुला को है। मिसाल के तौर पर अदनान भाई की ये रकम है और ये इस तरीके से मेरे पास रह गई थी, आप पहुंचा दो। सुभान अल्लाह। मैं कौन हूं ये नहीं पूछो, लेकिन इतना बता दिया, अल्लाह ने मुझे तौबा की तौफीक दी है। तो अब मुझे ख्याल आया ये रकम जिसकी है उसको पहुंचा दूं। हाथ भी तंग हो गया, तब कुशादा हुआ। अब्दुल वाजिद भाई, जिस बंदे की रकम थी, जब वो रकम उसके पास पहुंची ना, उसके आंसू निकल आए। अल्लाह अल्लाह। बकरीद के अय्याम थे, वो खुद अच्छा बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन बिजनेस में ऊंच नीच हो जाती है, उसके हालात ख़राब थे। और उसने कुर्बानी भी, एक तसलसल होता है तो बाज़-औक़ात वजूब से हट के एक तसलसल है तो करनी होती है, तो उसने कुर्बानी भी कर दी थी। वो हैरान रह गया और वो पूछता रह गया कि भेजे किसने। अब भेजने वाले का पता ही नहीं कौन था, उसका कस्टमर ही। तो आप देखें कैसे कहाँ से पूरा हुआ, आज भी होता है। और ये जो मैं बयान कर रहा हूँ, आप चारों के पास भी इसकी मिसालें मौजूद होंगी, और मैं समझता हूँ मदनी चैनल के जो नाजरीन हमें सुन रहे हैं, इनके पास भी इसकी शायद दसियों मिसालें मौजूद होंगी कि कब कहाँ कैसे खाने को मिला और क्या क्या मिला। इमरान भाई की तरफ बढ़ेंगे आखिर में। इमरान भाई, इतनी सारी बातें हुई, माशाअल्लाह नमाज की बात हो रही है। मैं इससे ये समझ रहा हूँ कि अपने रब को राज़ी करना चाहिए। सुभान अल्लाह। देखें, रब राज़ी तो सब राज़ी। वाह। ठीक है, कुरान में अल्लाह फरमाता है व रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी चीज़ है। तो अल्लाह को राज़ी करने का ज़रिया नमाज है कि नमाज में रब की रज़ा है, और नमाज में जो है रिस्क की कुशादगी है, नमाज में बीमारियों का इलाज है, नमाज के अंदर तंगदस्ती से नजात है, नमाज के अंदर जो है वो घबराहट से नजात है, नमाज जन्नत की कुंजी है,
نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو یقیناً نماز کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ قرآن کے اندر کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ تو اب اتنی اہمیت ہے، میرے رب کا ایک مرتبہ کا فرمان ہی کافی ہے، اور بہت کچھ ہے اور سب کچھ ہے، لیکن 700 دفعہ اگر اور کافی ٹائم اگر نماز کا ذکر قرآن میں ہے تو اٹ مینس کہ یہ کچھ الگ ہے، یعنی نماز جو ہے بہت اہم چیز ہے اور ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن بات ایک یہ بھی یاد رکھیں، بسا اوقات انسان کہتا ہے کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، پھر بھی میری پرابلمز حل نہیں ہوتی، میری پھر بھی پریشانیاں نہیں جاتی، میرے تو پھر بھی مسئلے حل نہیں ہوتے۔ تو ایسے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسے بندے کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ میری نماز ہے کیسی؟ کیا میری نماز ایسی ہے کہ جو مجھے ان تمام چیزوں کی جو ہے نا وہ فضائل دلانے کا سبب بنے، یا پھر ایسا ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے ظاہری طور پر اپنے جسم کو تو کھڑا کر لیتا ہوں، میرا دل دماغ کسی اور طرف گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر بندے کے ظاہری باطنی آداب نماز کے پورے نہیں ہیں تو پھر فضیلتیں اور برکتیں کیسے ملیں گی؟ کیا بات ہے، اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ عمران بھائی، اللہ ہماری دوستیوں کو، محبتوں کو سلامت رکھے۔ تصویر سے ریلیٹڈ نماز ہی کی بات ہے، بالکل ظاہر ہے، کوئی بھی دیکھے گا تو پہچان لے گا، اور ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ نماز بڑی بنیادی عبادت ہے، رکن اسلام ہے، یہ جو نہیں پڑھتے وہ بھی سمجھتے ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے، ایک جملے میں اس کا جواب دیجیے، گہرا دوست کون ہوتا ہے؟ گہرا دوست جو دکھ سکھ میں بندے کے کام آئے۔ ٹھیک ہے، عدنان بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسے جو عام طور پہ کہا جاتا ہے دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے۔ ٹھیک ہے، خالد بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ جس سے خوشی غم میں شریک کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، عبدالواجد؟ یعنی جس کے ساتھ آپ بے تکلف ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ قریب ہیں ویسے۔ جی جزاک میں نے آج ایک بات پڑھی اور مجھے بہت اچھی لگی، گہرا دوست وہ ہوتا ہے جس کی غلطی بھی غلطی نہ لگے۔ تو دوستی اگر مضبوط ہو نا تو پھر سامنے والا دکھ بھی دے تو بندہ اس کو فیل نہیں کرتا۔ یہ میں یہاں پہ یوں عرض کر رہا ہوں کہ بات ہوئی کہ نماز پرابلم سالو کرتی ہے، بالکل سالو کرتی ہے، بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں نماز کی برکت سے، یا بڑے بڑے مسئلوں کو فیس کرنے کا یارہ مل جاتا ہے۔ لیکن اگر کچھ بھی فائدہ نہ ہو، اگر کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی دکھ نہ ٹلے، کوئی مصیبت نہ ٹلے اور مشکلات رہیں، تو کیا نماز نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے، پھر بھی پڑھیں گے۔ کیوں؟ بالکل پڑھیں گے، ہمارے رب کا حکم ہے، اور مسلمان کی شان تو پھر یہی ہے نا کہ وہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ اللہ سے کرتا ہے۔ تو اللہ سے جب اتنی محبت ہے، پھر اس کی طرف سے جو بھی آ رہا ہے قبول ہے، اور اس کا حکم بھی قبول ہے۔ تو اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ ڈاکٹر کہہ دیتا واک شروع کر دیتے ہیں، ڈاکٹر کہہ دیتا ورزش شروع کر دیتے ہیں، تو اتنے سارے کام تو ہم ڈاکٹر کے کہنے پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی اپنے رب کے حکم کے تحت گزارنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جناب، نیکسٹ پکچر آ گئی، اور بہت غور سے دیکھ لیں، بہت غور سے۔ آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے؟ چلیں جی عمران بھائی، کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ یہ تصویر جب فرسٹ ٹائم میں نے دیکھی تھی تو یوں لگا کہ جیسے یہ 2 پٹیاں جو ہے نا یہ چیئر کی ٹوٹی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے لیکن مزید جب اس پر غور کیا جی، تو پھر یہ 2 آنکھیں نظر آئیں۔ پھر جب آنکھوں پر غور کیا کہ کس کی آنکھیں ہیں تو پھر ہمیں بلی نظر آئی۔ تو اب بلی کو بندہ جب کبھی دیکھے نا اور فارغ ہو دیگر کاموں سے، مصروفیت کوئی نہ ہو، تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال آ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو جب دیکھا اور آپ کی آستینوں میں آپ کے پاس بلی ہوا کرتی تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلیوں والے۔ تو آپ کو یہ اتنا پسند آیا کہ اب ان کا اصل نام کیا ہے اکثریت کو وہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ کیا نام؟ ان کا اصل نام جو ہے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر چیز جیسی دکھائی دیتی ہے نا حقیقت میں ویسی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور ہر ایک کی حقیقت کو جاننا یہ ہم پر واجب بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں اتنا غور ہے، کرنے یہ تو کی ہمارے ضرورت پروگرام نہیں کی ہے۔ مجبوری ہے کہ ہم تصویر پہ اتنا غور کر رہے ہیں۔ ہاں، بس۔ چلیں جی عدنان بھائی۔ حقیقت مجھے یعنی ایک پہلو اس میں یہ ہے کہ واقعی اس کرسی کے یہ جو 2 پنکھ یہ ٹوٹ چکے ہیں۔ اب یہ کسی شخص نے عارضی طور پر بلی کا سٹیکر لگا دیا ہے یہاں پر،
تاکہ وہ جو نقص تھا وہ نظر نہ آئے. جیسے ابھی بڑے غور سے دیکھنے کے بعد شاید ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ ٹوٹے ہوئے یا نہیں, لیکن یہ ٹوٹے ہوئے تھے اور ان کے اوپر بلی کا سٹیکر لگا دیا گیا. وہ یوں لگ رہا ہے جیسے ڈیزائن ہو, جیسے کپڑے پھٹ جاتے ہیں تو سٹیکر لگا دیتے, جیسے کپڑے لگا دیا جاتا ہے جیسے. تو یہ یوں کہہ لیں کہ ایک پنس دو کاج والا معاملہ ہوا. وہ جو عیب تھا وہ بھی چھپ گیا, اور اب جو ہے نا وہ ایک یوں لگ رہا ہے جیسے یہاں پینٹنگ جو ہے وہ ڈیزائن بنا ہوا ہے. لیکن ایسی پینٹنگ ہم لگائیں گے نہیں, کیونکہ شرعاً اجازت نہیں ہے. حکم یہی ہے کہ جو جاندار ہے اس کی تصویر کا پرنٹ آؤٹ, اسٹیکر اور اس طریقے کی فریمنگ کر کے ہم نہیں لگا سکتے. جی خالد بھائی. بس اوقات بڑے بڑے محاورے کہے جاتے ہیں کہ ہم اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں, جی ہم خط دیکھ کے مضمون بتا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن کبھی کبھار آنکھوں دیکھی چیز بھی دھوکہ دے جاتی ہے. اس سے یہ سیکھنے کو ملا کہ مجھے بھی واقعی پہلے یہ دو ڈنڈیاں ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی, لیکن بہرحال غور سے دیکھا جائے تو چیزیں اپنی حقیقت بتا رہی ہوتی ہیں, اور ہر بندہ پہلی نظر میں چیزوں کی حقیقت کو سمجھ جائے یہ ضروری بھی. اچھا یہ دیکھیں اس تصویر میں نا پہلے تو بلی نظر ہی نہیں آ رہی تھی جی, لیکن جب عمران بھائی نے بالکل بیان کر دیا نا اس میں بلی ہے تو واضح نظر آ رہی ہے. جی عبد الواجد بھائی آپ کیا دیکھ رہے ہیں تصویر میں بلی کے علاوہ؟ جی مہروز بھائی, اس میں نا ایک بڑی یونیک سی چیز میرے ذہن میں آئی ہے. پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کرسی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے جی بیچ سے. پھر جب عمران بھائی نے توجہ دلائی کہ یہ سامنے ایک بلی بیٹھی ہے جی, اور اس بلی کے سامنے ہونے کی وجہ سے اس کی پشت پر جو کرسی کا حصہ ہے وہ چھپ گیا, تو اب مجھے یہ منظر بھی دکھائی دینے لگا. تو اب میرے سامنے دو آپشن ہو گئے ٹھیک کہ میں اگر اس کو بلی کو سامنے دیکھوں تو بالکل مجھے واضح نظر آ رہا ہے کہ نہیں بلی ہے اور پیچھے کا منظر کرسی سلامت ہے, کرسی سلامت ہے. اور اگر میں بلی سے صرف نظر کر کے صرف کرسی پہ غور کروں تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ یار یہ نا کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. تو میرے ذہن میں یعنی جو ایک بات آئی ہوئی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کچھ جو دکھا رہا ہوتا ہے نا آپ وہی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. ایک یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں دونوں پاسبلٹیز ہیں کہ بلی بھی ہو اور دیکھنے والے کو بلی ہی نظر آئی تو اس نے سوچا کرسی سلامت ہے, اور ایک یہ ہے کہ جس کو بلی نظر نہیں آئی تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. تو زندگی میں بعض معاملات ایسے اور دونوں ہی باتیں بھی تو ہو سکتی ہے, کرسی بھی ٹوٹی ہوئی اور بلی بھی بیٹھی ہوئی. ہاں ٹھیک ہے, یعنی یہ تیسری بات ہو گئی نا. جی. تو میں یعنی جو میرا پوائنٹ تھا وہ یہی تھا جی کہ زندگی میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کوئی آفاقی صداقتیں نہیں ہوتی, یونیورسل ٹروتھ نہیں ہوتا کہ سورج یہاں بھی سورج ہے اور یورپ میں چلے جائیں وہاں بھی سورج ہے, جاپان میں چلے جائیں تو وہاں بھی سورج ہے. ٹھیک ہے. تو بعض چیزیں آفاقی صداقت کی قبیل سے نہیں ہوتی, ان میں ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے اور وہ قابل قبول ہوتا ہے. صحیح. اور وہ کرنا چاہیے. صحیح. تو زندگی میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں آپ سامنے والے کو مارجن دیتے ہیں اور دینا چاہیے, کمپرومائز کرنا چاہیے, تبھی آپ کی زندگی کی گاڑی چلتی ہے. چاہے وہ آپ کی خان کی زندگی ہو, گھر کے مسائل ہوں, آپ کا کاروبار ہو یا آپ کا کسی اور کے ساتھ ریلیشن ہو, تو ہر جگہ پہ جامد نہیں ہو جانا چاہیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی ہے, اگر اس سے ہٹ گئے تو کچھ بھی نہیں ہے. حق بس ان کے ساتھ ہی ہے. ہاں حق سب آپ کے ساتھ ہے, تو ایسا نہیں ہے. آپ کے علاوہ تقریباً جتنے افراد ہم بیٹھے ہیں سبھی اینک والے بیٹھے ہیں, اور بات یہ ذہن میں آ رہی ہے جو عبد الواجد بھائی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جو دکھایا وہ نظر آنے لگا اور پھر اپنی اوپینین ایک بنی. تو کسی نے کہا ہے کہ آج پھر تم نے کسی اور کی اینک پہنی, آج پھر تم نے کسی اور کی اینک پہنی, آج پھر تم کو میرے عیب دکھائی دیں گے. ایک بات میں بھی عرض کرنا چاہوں گا, اور عمران بھائی, عبد الواجد بھائی, خالد بھائی, عدنان بھائی, آپ کی بھی توجہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے کرسی پہ بھی تبصرے کرے اور بلی پہ بھی تبصرے کرے, لیکن میں پیچھے جو بھی فرنیچر کا آئٹم غالباً رکھا ہوا ہے میں اس پہ کچھ گزارش پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی بلیک ہے, ڈارک کلر ہے, ڈارک براؤن ہے یا بلیک ہے, دیکھنے میں بلیک لگ رہا ہے, جس کی وجہ سے بلی جو ہے وہ ویزیبل نہیں رہی, انویزیبل ہو گئی ہے. تو بعض اوقات آپ کی زندگی میں بھی بیک گراؤنڈ خراب ہوتا ہے, آپ خراب نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے آپ انویزیبل ہو رہے ہوتے ہیں. تو اپنا بیک گراؤنڈ چینج کر کے دیکھیے. اور بیک گراؤنڈ سے میری مراد ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں ایسا تو نہیں ہے وہ آپ کا آپا کھا گئے, سمجھ رہے ہیں, وہ آپ کی ذات کو کھا گئے, وہ آپ کی پرسنالٹی کو کل کر رہے ہیں. تو بیک گراؤنڈ چینج کریں, دوستی چینج کریں, اٹھنے بیٹھنے کے انداز چینج کریں, ہو سکتا ہے آپ نکھر جائیں اور آپ کی روشنی جو ہے وہ دوسروں کو بھی
نظر آئے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس سلسلے میں جو اچھی باتیں کہیں، سنی، سیکھی، ان پہ عمل پیرا ہونے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی، بارگاہ الہی میں بھی توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں غلطیوں سے بچنے اور بلکہ غلطیوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی